बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नात रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से अपने घरों में हैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ नियाज़ इमाम हुसैन जो मैं अपने घर में तमाम करती हूँ उसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये 9वीं मुहर्रम का दिन है और दिन के वक्त मैं अपनी छोटी बेटी के साथ नियाज़ इमाम हुसैन का सौदा लेने के लिए ये मैं चौक में जा रही थी, तो ये उसकी वीडियो है। फ्रेंड्स, इस्लाम वाहिद ऐसा दीन है जिसका पहला महीना और आखिरी महीना दोनों हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाते हैं। आखिरी महीने में हज़रत इब्राहीम ने जो अपने बेटे हज़रत इस्माइल को ज़बह करने की अजीम कुर्बानी पेश की थी, इसकी याद दिलाता है। और पहला महीना मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन ने जो अपनी और अपने ख़ानदान की जानों का नजराना पेश करके इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए जो कुर्बानी दी थी ना, इसकी याद दिलाता है। मुहर्रम का महीना हमारे लिए बहुत ही मुक़द्दस है। हम मुसलमानों को तो ये सबक सारा साल नहीं भूलना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ इसे मुहर्रम के 10 दिन ही याद करते हैं और बाकी तमाम दिन साल हम भूल जाते हैं कि इमाम हुसैन ने क्या कुर्बानी दी थी। इमाम हुसैन ने नमाज की अहमियत को उजागर किया और बताया कि हमारे लिए कितनी अहमियत है नमाज की। उन्होंने तो अपना सर सजदे में कटवा दिया था लेकिन नमाज नहीं छोड़ी थी। इससे क्या पता चलता है कि हम मुसलमानों के लिए नमाज किसी भी सूरत माफ़ नहीं, लेकिन हम लोग ना इसको भूल चुके हैं और हम इस पर अमल नहीं करते और एक वक्त की भी हम नमाज नहीं पढ़ते, 5 वक्त की तो नमाज दूर है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मुहर्रम के शुरू से तौबा करें और अपने गुनाहों से सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगे और सच्चे दिल से नमाज़ पढ़ने की आदत डालें। हम खुद और अपने बच्चों को भी नमाज का पाबंद करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें इसकी तौफीक दे, आमीन। तो ये फ्रेंड्स वो सौदा है जो मैं लेके आई थी चौक से। तो मैंने चिकन बिरयानी भी बनानी थी इमाम हुसैन की, जो मैंने न्याज़ देनी थी ना, तो ये पहले तो मैं खुद ही पकवाई गई, जो पकाना होता था मैं खुद ही घर में बनाती थी। तो ये दूसरा तीसरा साल है तो मैं ये बाहर से देग वगैरह बना लेती हूँ। तो ये इस दफ़ा मैंने चिकन बिरयानी बनानी थी, तो उसका सौदा था ये मैं चेक कर रही थी कि मैं जो देग सेंटर ने लिख के दिया है वो तमाम सौदा पूरा है। चावल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, 10 किलो 12 किलो और 14 किलो चावल मैं आसानी से पका लेती हूँ। मेरे से जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो तो अपने घर में हर महीने को 11वीं शरीफ का ख़त्म करती हैं, तो 3 और 4 देगें खुद ही बनाती हैं, 10 और 12 और 14 किलो। माशाल्लाह माशाल्लाह उनके हाथ में बहुत ज़्यादा जायका है और हर कोई उनके पसंद करता है। और हम अक्सर उनसे मजाक करते हैं कि आप अपना पकवाई सेंटर क्यों नहीं खोलती, अल्लाह ने इतना जायका आपको दिया, तो इसलिए चावल पकाना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये फिर मैंने कहा कि इसलिए मैं बाहर से पका लेती हूँ कि घर में ख़त्म शरीफ पढ़ना होता है, हम लोग सूरज यासीन पढ़ते हैं तो इतनी देर तक हमारी देग बन के आ जाती है। तो ये वो सौदा था मैं जो शॉपर में डाल रही थी, तो चेक कर रही थी, क्योंकि पकवाई सेंटर में हमने ये रात ही में दे के आना था। उन्होंने कहा था कि रात को आपने पहुँचा देना है कि हम रात को चिकन वगैरह फ्राई करेंगे, तो सुबह हमें 10:30 और 11 बजे देग चाहिए थी, तो इसलिए जल्दी थी, तो उन्होंने कहा कि आप पहुँचा दे। तो फिर ये वो चिकन है जो मैंने लाया था अभी, तो फिर मैंने इसको भी धो के रखा है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी वगैरह निकल जाए तो लेके जाने में आसानी हो। तो ये सौदा मेरा बेटा ना देग सेंटर में जाके दे आएगा, तो फिर सुबह हमें जल्दी से देग मिल जाएगी। इसलिए मैं चेक कर रही थी कि तमाम सौदा पूरा है। तो हमें ना नियाज़ इमाम हुसैन की सच्चे दिल से तैयारी करनी चाहिए और अब अल्लाह ताला ने हमें जितनी तौफीक दी है उससे बढ़कर हमें कोशिश करनी चाहिए और इसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए और खलूसे दिल से ये खाना वगैरह तो अल्लाह तक तो नहीं पहुंचता, उसका जायका तो नहीं पहुंचता, अल्लाह ताला तक हमारी नीयत और हमारा तकवा पहुंचता है। अल्लाह ताला देखते हैं कि हम किस नीयत से बना रहे हैं। तो फिर ये मैं तमाम सौदा डाल के मैंने फिर बेटे के हवाले किया था। फिर ये रात का 10:30 बजे थे, तो ये वो सौदा वहाँ दे आया था ताकि सुबह हमें जल्दी से देग मिल जाए। और ये लोहे कुरानी जो लगे हुए मेरे किचन के ऊपर लगा हुआ है, मैं इसको देख के अपने किचन का काम स्टार्ट करती हूँ। और ये माँ के बारे में लिखा हुआ है कि माँ की नाफरमानी करने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा, और बाप के बारे में भी लिखा हुआ है कि बाप का एहतराम करने वाले की अपनी औलाद उसका एहतराम करेगी। तो ये तमाम बातें आजकल की नस्लें भूली हुई हैं, उन्हें पता ही नहीं है माँ बाप क्या हैं।
اسلام میں ہمارا ایسا دین ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، انہیں اف تک نہ کہو، لیکن یہ تمام باتیں ہم بھول چکے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ تمام باتیں سکھانی چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ امام حسین کون تھے، انہوں نے ہمارے لیے کیا قربانی دی تھی۔ یہ تمام باتیں ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تاکہ انہیں بھی آگے پتہ چلے کہ امام حسین نے ہمارے لیے کتنی بڑی قربانی پیش کی تھی۔ اور یہ 10ویں محرم کی صبح کا دن ہے، صبح کا ٹائم ہے، یہ 8:30 بجے کا ٹائم ہے اور یہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بنانے لگی ہوں۔ تو ہم صبح جلدی اٹھ گئے تھے، تو یہ میں نے چائے کی پتی پانی میں ڈالی ہے، تو یہ کپ پانی میں نے ڈالا ہے، تو آدھا پونا کپ پانی ہے، تو میں یہ چائے بنانے لگی ہوں۔ وہ کڑک چائے پیتے ہیں، تھوڑی پتی تیز اور دودھ کا، اس طرح کی وہ چائے پیتے ہیں، اور میں یہ ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ان کو ناشتہ بنا کے دے دوں تو پھر ہم سارے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھیں گے، تو یہ میں چائے بنا کے ان کو دے رہی تھی۔ تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ 10ویں محرم کی کتنی اہمیت ہے مسلمانوں کی زندگی میں، تو ہر گھر میں 10ویں محرم کو نیاز امام حسین دی جاتی ہے۔ تو میں یہ چائے ڈال کے کپ میں، اور ساتھ ہی میں نے ان کے لیے یہ تھوڑا پراٹھا بنایا تھا، تھوڑا سا ہلکا سا گھی لگایا تھا، اور ایک سوکھی روٹی ساتھ بنائی تھی یہ والی، تو وہ بس یہ ان کا چائے کے ساتھ ناشتہ تھا۔ تو میں نے کہا چلو ان کو ناشتہ دے کے پھر میں اور بچے وضو کر کے ہم بیٹھ گئے تھے۔ تو ہم نے ناشتہ دینے کے بعد میں نے وضو کیا، اور پھر ہم ساری فیملی نے بیٹھ کے ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ تو ہم ایسے ہی لنگر نہیں دیتے، ہم 41 بار سورہ یاسین پڑھ کے اور تمام فیملی ممبر ایک بار یوم عاشوراء پڑھتے ہیں، تو پھر جا کے ہم یہ سورہ یاسین، پھر ہم نے وضو کر کے یہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی تھی۔ تمام فیملی ممبر بیٹھ کے ہم نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی تھی، تو ماشاءاللہ بہت جلدی ہم نے پڑھ لی تھی سورہ یاسین۔ 41 بار مل کے پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، تو ہم نے سب نے مل کے پڑھی ہے تو بہت جلدی ختم کر لی تھی۔ تو سورہ یاسین پڑھنے کے بعد ہم سب فیملی ممبر ہر سال ایک دفعہ سورہ شورا پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے 26ویں پارے میں ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کو 10ویں مطلب یوم عاشوراء والے دن ہم پڑھیں تو سارا سال کوئی قدرتی آفات، مطلب کوئی بیماری، کوئی حادثہ وغیرہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سارا سال محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ لوگ پڑھیں، آپ لوگوں کو بھی پڑھنی چاہیے سورہ شورا۔ یہ قرآن پاک کے 10ویں پارے میں اور 26ویں پارے میں ہے۔ تو سورہ یاسین پڑھنے کے بعد پھر ہم تمام فیملی ممبر نے اس کو بھی پڑھا، ایک بار پڑھ کے، صرف ایک بار پڑھنی ہے اور اپنے لیے دعا مانگنی ہے اپنی فیملی کے لیے۔ تو میری سورہ یاسین ختم ہونے والی تھی، تو میں نے کہا کہ ساتھ ہی یہ پڑھنے والا کام کر لیں، کیونکہ بعد میں تو دیگ آ جائے گی تو پھر ہم نے لنگر تقسیم بھی کرنا ہوگا۔ تو یہ میری آخری دفعہ سورہ یاسین تھی، میں اس کو پڑھ رہی تھی، تو میں نے کہا ختم کر لوں، تو ساتھ ہی میں سورہ شورا پڑھنا شروع کر دی۔ پھر میں نے سورہ شورا پڑھنا شروع کر دی، تو یہ میری چھوٹی بیٹی مناہل پڑھ رہی ہے سورہ شورا، تو وہ اس نے بھی اپنے حصے کی پڑھی ہے، تو اس نے بھی اپنے لیے دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ اور یہ پڑھ رہی ہے بیٹھ کے، اور یہ آپ کو مناہل یاسین جو ہے نا آپ کو سلام کر رہی ہے، ہیلو بول رہی ہے آپ کو، یہ دیکھیں آپ کو سلام کر رہی ہے، اور یہ اس نے پڑھ لیا ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر میں ہماری یہ دیکھیں ہماری دیگ بھی آ گئی ہے، تو یہ دیکھیں یہ گاڑی کے اوپر ہم لے کے آئے تھے، کیونکہ دیگ سینٹر تھوڑا دور تھا، تو یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا دوست ہے، لے کے آیا، اس نے بھی اپنی دیگ پکوائی تھی، اور ایک دیگ جو گاڑی کے اندر پڑی ہے اور ایک دوسری والی جو چھت پہ پڑی ہے یہ ہماری ہے۔ اب یہ اسے گاڑی کی چھت سے اتار کے لائیں گے اور اوپر لے کے آئیں گے، پھر ہم ختم دلائیں گے۔ سورہ یاسین تو ہم نے پڑھ لیا ہے، تو پھر جیسے ہی یہ اوپر لے کے آئیں گے تو ہم ختم پڑھیں گے، تو پھر تقسیم کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیاز کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ یہ دیکھیں اب وہ اس کو اتار رہے ہیں اور اس کو اتار کے اوپر لائیں گے،
تھوڑا گرم ہے، اتارنے میں تھوڑا مسئلہ کر رہا ہے، لیکن اب وہ اس کو اتار کے اوپر لائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے ہماری اس نیاز کو۔ ماشاءاللہ میرا بیٹا نا بہت شوق سے اس طرح کے کام کرتا ہے، بڑھ چڑھ کے۔ اللہ کو صحت و تندرستی والی زندگی۔ یہ دیکھیں اب وہ اس کو اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یوم عاشور کو ہمیں عام دنوں کی طرح نہیں گزارنے چاہیے۔ اسلام سے پہلے بھی یوم عاشور کی کتنی اہمیت تھی، لیکن جب اسلام آ گیا تو اس کے بعد تو اس کی اہمیت اور ہو جانی چاہیے۔ تو یہ میرے ہسبینڈ سورہ پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے۔ انہوں نے بھی ماشاءاللہ سورہ یاسین بھی پڑھی ہے اور اپنے لیے سورہ شورى پڑھی اور دعا کی۔ تو میں نے ان کو بولا کہ آپ یہ ختم کر کے آئیں، تو ختم آپ نے پڑھنا ہے سورہ یاسین جو ہم نے پڑھی ہے، تو نیاز بھی آپ نے ختم دلانا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے لنگر تقسیم کرنا ہے۔ تو یہ جی ہماری دیگ آ گئی ہے، اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی لک کیسی ہے۔ یہ میں اوپر سے اس کا اب ڈھکنا اٹھا کے آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے بنے چاول یہ ہمارے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ دیکھنے میں اچھے تھے بلکہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار تھے۔ اور ہم نے جس کے گھر بھیجے ہیں نا، ان سب نے اس کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا چاول بنے ہیں اور کتنے مزیدار پکے ہیں۔ چاول بنانے والے کے ہاتھ میں ذائقہ ہونا چاہیے۔ پیسے تو وہ لے لیتا ہے، لیکن اگر چاول ہم جس کے گھر بھیجیں تو اگلا بندہ کھائے نہ، ادھر ہی پڑے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس نے بنایا اس کے ہاتھ میں بھی ماشاءاللہ بہت ذائقہ ہے، اللہ اس کو صحت و تندرستی دے۔ اب یہ میں ختم کے لیے ڈال رہی تھی پلیٹس میں، نکال رہی تھی بریانی، تو میں نے کہا یہ چکن پلاؤ ہے، ڈال رہی تھی، تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کروں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو میں نے یہ ختم کے لیے پلیٹ میں نکال لی تھی، تو ہسبینڈ کو بولا ہے کہ آپ آ جائیں، اور یہ دیکھیں اس کی لک دیکھیں۔ نیاز ہمیں سچے خلوصِ دل سے دینی چاہیے، اور جس کی ہم نیاز دے رہے ہیں تو وہ تو بہت بڑی ہستی ہے۔ تو اب یہ میرے ہسبینڈ ختم پڑھے ہیں، تو انہوں نے یہ لنگر پہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آنے والا سال ہمارا خیر خیریت سے گزر جائے، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے اور 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ اور انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق و روزی میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو فرما بردار کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں قدرتی آفات سے محفوظ رکھے۔ یہ تمام دعائیں انہوں نے مانگی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے۔ تو یہ ساتھ ہی انہوں نے جیسے ہی دعا ختم کی تو ساتھ ہی انہوں نے ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیسے بنے ہیں۔ تو یہ اتنے شوق سے چاول نہیں کھاتے تھے، لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو بھی بہت پسند آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ واہ کیا بنائے ہیں۔ تو یہ ساتھ میرا بیٹا صبح سے بھوکا تھا، اس نے بغیر ناشتے کے وہ گیا ہوا تھا ادھر، تو اس نے بھی چیک کی، اور وہ چھوٹی والی بیٹی بھی ساتھ لگی ہوئی تھی، اس کو بھی بہت پسند ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ پہلے ماما ہم کھا لیتے ہیں پھر بعد میں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عام دنوں میں ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کی کتنی فضیلت ہے۔ تو یہ تو یوم عاشور کا دن ہے، اس دن تو ہمیں اپنے دسترخوان زیادہ وسیع کرنے دینے چاہیے۔ آپ لوگ جانتے ہیں اگر امام حسین یزید سے بیعت کر لیتے اور مدینے جا کے آرام سے زندگی وہ گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہم لوگوں کی خاطر، اپنے نبی کی امت کی خاطر انہوں نے بیعت نہیں کی اور اتنی بڑی قربانی دی اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو آپ لوگوں کو یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے، اس دن کو عام دنوں کی طرح نہ گزاریں، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کریں، درود شریف پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے تو بس استغفار کی دعا کریں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور آنے والے سال کے لیے دعا کریں۔ اس دن کو عام دنوں کی طرح نہ گزاریں، ٹی وی دیکھ کر، موبائل فون استعمال کر کے، یہ غلط بات ہے۔ تو یہ میں پھر پلیٹس میں نے بنانا شروع کر دی تھی۔ میں نے کہا کہ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے نا تو وہ شاپر میں ڈال کے دے رہے تھے، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ شاپر بنا کے دوں۔ جب اللہ نے برتن دیے تو جس کی ہم نیاز دے رہے ہیں تو اس کے لیے اچھے اچھے برتن بھی ہونے چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ پلیٹس میں ہم ڈال کے دیتے ہیں، ہم نہیں ایسے شاپر میں دیتے، شاپر میں اچھا نہیں لگتا۔ تو پھر میں نے یہ پلیٹس بنانا شروع کر دی تھی، اور پلیٹ بنا کے میں نے چھوٹی بیٹی کو ساتھ لگایا کہ
کہ پاپا کے ساتھ وہ محلے میں ادھر دے گی، ساتھ پاپا پکڑیں گے تو وہ دیتی جائے گی. تو پھر اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ امام حسین کی جو نیاز ہے نا سچے دل سے پکایا کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اگلے سال اس سے زیادہ نیاز اور لنگر دینے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اسی نیاز کی بدولت تو ہم لوگ کھا رہے ہیں. تو یہ دیکھیں میں یہ پلیٹس میں ڈال کے میں نے محلے میں بھیجا اور یہ ہاٹ پاٹ اور ٹرے وغیرہ میں نے فیملی والوں کے لیے بھیجا. فیملی میں جو میری جو سسرال والی میں نندے وغیرہ ادھر میں نے بھیجا. تو میں نے ایسے پلیٹس بنائی 2 یا 3 پلیٹس بنا کے ایک دوسرے کے اوپر کور کر کے یہ ایسے بنا کے نا تو 3-4 پلیٹیں بنا کے میری بیٹی بڑی والی پکڑاتی جاتی تھی دروازے کے پاس، تو وہ دروازے کے پاس آتے تھے تو آگے سے لے کے چلے جاتے تھے. اس طرح آسانی ہوتی ہے دینے میں. میں نے ایسے بنائی تھی پلیٹیں دیکھیں. اور یہ میں نے ہاٹ پاٹ میں بھی ڈال کے فیملی والوں کے لیے بھیجے ہیں جن کی جتنی فیملی تھی اس کے لیے. اور یہ دیکھیں یہ اس طرح ٹرے کور کر کے میں بیچتی رہی ہوں. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ ایسے ہی ہم بھیج دیں. دینے کا کوئی انداز ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے. پھر میں نے یہ لنگر تقسیم کرنے کا بھی کوئی طریقہ. ونڈدا اے خدا صدقہ، ونڈدا اے خدا صدقہ، حسنین دے نانے دا، ونڈدا اے خدا صدقہ، حسنین دے نانے دا، چلدا اے صدا لنگر. اگر چاہت علی کی جرم ہے تو اے جہاں والو میں اپنے سر علی کے عشق کا الزام لیتا ہوں، میں اپنے سر علی کے عشق. حسین مولا سے پیار کرنا، حسین پر جان نثار کرنا. اب یہ وہ لنگر ہے جو باہر سے آیا ہوا تھا. یہ دیکھیں زردہ وغیرہ تھا اور چکن پلاؤ تھا. بہت زیادہ باہر سے بھی رنگ برنگی کھانے آتے ہیں. اور چکن پلاؤ تھا، کھیر تھی، نان حلوہ تھا، نان حلیم تھی، مختلف قسم سے حلیم تھی، مختلف قسم کے حلوے تھے، چکن حلیم، بیف حلیم. یہ سارا کچھ ہمارا یہ 10ویں محرم کو ہمارا فریج بھر جاتا ہے. پھر ہم نے بہت جلد ہم نے کام سارا لنگر تقسیم کرنا ہمارا تقسیم ہو گیا تھا. پھر بیٹی نے کہا کہ ماما میں برتن دھوتی ہوں اور آپ ساتھ ساتھ سمیٹتی جائیں. تو میں نے پھر اس نے برتن دھوئے تو میں نے ساتھ ہی سمیٹنا شروع کر دی. جو برتن جہاں سے نکالے تھے وہاں رکھے ہیں. تو اس لیے ہمیں یوم عاشور کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنی چاہیے. اس کو یہ بہت ہی مقدس دن ہے کیونکہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تھا اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا. اور قیامت بھی آئے گی تو یوم عاشور والے دن آئے گی. اس لیے تو پھر یہ میں ساتھ میں صفائی کر رہی تھی. کافی زیادہ گند ہو گیا تھا تو بیٹی نے کہا کہ آپ برش وغیرہ مار دیں اور کمرے کو صاف کر دیں. یہ دیکھیں بہت زیادہ گند ہو گیا تھا تو میں نے کہا میں صفائی کر لیتی ہوں. بہت مٹی وغیرہ ہوئی تھی تو یہ ہمارا کام فنش ہو گیا تھا. پھر ایک کلاس رہ گئی تھی، اس کی پھپھو کا گھر رہ گیا تھا. تو میں نے بیٹے کو بولا کہ میں چلو چلتی ہوں تمہارے ساتھ پھپھو کے گھر دینے کے لیے. تو میں نے پھر بیٹے کو کہا کہ میں عبایا پہن کے آتی ہوں نیچے ریڈی ہو کے، تو تم بائک نکالو. تو ہم نے بائک پہ جانا تھا. تو چھوٹی بیٹی منائل بھی ساتھ ریڈی ہو گئی تھی. ہم جانے لگے تھے. یہ وہ بائک نکال رہا تھا. یہ میرے بیٹے کا بائک ہے تو ہم یہ بائک پہ اس کی پھپھو کے گھر جا رہے ہیں ادھر نیاز دینے کے لیے. تو یہ یہ اس کا بائک ہے، اس نے ابھی لیا تھا ہونڈا 125. بہت شوق سے اس کو بائک چلانے کا. تو یہ اس نے برانڈ نیو لیا تھا تو یہ اب وہ بائک نکال رہے ہیں. تو ہم باہر بائک پہ جا رہے ہیں اور میں اور میری چھوٹی بیٹی یہ جا رہی ہے میرے ساتھ. تو میں نے یہ پھر آپ لوگوں کے لیے اس کی ویڈیو بنائی ہے. یہ دیکھیں بائک پہ ویڈیو بنانا تھوڑی مشکل تھا تو پھر میں نے تھوڑی سی بنائی ہے، پتہ چلے کہ میں بائک پہ جا رہی ہوں. تو پھر ہم وہاں گئے ہیں تو یہ ہم اب نکلنے لگے ہیں. تو ہمارا کام سارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. ہم نے سارا لنگر تقسیم کر دیا. تو یہی آخری کار تھا. یہاں پہ یہ 4-4:30 کا ٹائم تھا. تو میں نے کہا کہ دیکھ کے واپس آتے ہیں. پھر واپس آ کے افطاری کا بھی اہتمام کرنا ہے. تو انہوں نے بہت افورڈ کیا کہ بیٹھیں کھانا وغیرہ ادھر ہی کھا کے جائیں، لیکن روزہ تھا. چھوٹی بیٹی نے اور بیٹے نے جھونک وغیرہ پیا تو 10 منٹ بیٹھے ہیں. تو پھر واپس آ گئے ہیں. وہ یہ دیا ہے وہاں پہ. تو یہ اب ہم واپس آ گئے ہیں اور وہاں سے نکلنے لگے ہیں.
تو یہ ہم راستے میں ہم نے پیٹرول بھی ڈلوایا تھا، تو یہ اب واپس آنے لگے ہیں۔ تو اللہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول کرے، اور اللہ ہمارے نیات کو قبول کرے، اور اللہ ہمیں ہر سال اس سے زیادہ لنگر امام حسین تقسیم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ لوگوں کو بھی اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اس دن کو پوری نہایت عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں اور اس دن قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا اور ہم سب کا اللہ نگہبان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نئے سال میں تمام قدرتی اور آفات سے بچائے رکھے، ہم سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے اور فرمانبردار بنائے، اور ہمارے بچوں کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، اور ہمیں اپنے دین پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں پنج وقتی نمازی بنائے، آمین